आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। रोज़ाना हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं क़याम सुबह में और कुरान करीम की एक एक आयत को बिल्कुल वाज़े करके हमारे सामने पेश कर देते हैं। लम्हे मौजूद से जोड़ते हैं कि कुरान करीम की ये आयत हमसे क्या मुखातिबत कर रही हैं, हमें अल्लाह ताला क्या क्या पैगाम दे रहा है, किस किस तरह से रोशनी फराहम कर रहा है कि कुरान करीम की इन आयत को समझो, इस पर अमल करो और फलाह पा जाओ। ख़वातीन हज़रात, आज हम सूरह हशर की आयत 16 और 17 पर बात करवाएंगे अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से, मुफस्सिर कुरान से, जो तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ लाहौर में। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है। हम सवाल रखेंगे कि किन के ताल्लुक़ से ये बात हो रही है, कि क्या मुनाफ़िकीन के ताल्लुक़ से बात हो रही है कि इनकी मिसाल शैतान की सी है। पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र करो, और जब इंसान कुफ्र कर देता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी उज़ ज़िम्मा हूँ। ये चाल शैतान की होती है। ग़ज़वा बदर के मौके पर भी इन्नी बरीउम मिनकुम भी कुरान करीम हमें बताता है कि किस तरह शैतान ने उकसाया और फिर मुसलमानों के मुकाबिल कुफ़ार आए और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़लील करवाया मुसलमानों के हाथों। अल्लाह ताला यहाँ बात फरमा रहा है कि ये लोग, यानी इसका पस मंज़र भी मैं चाहता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही बयान करें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये कौन लोग हैं जो उकसाते थे कुछ लोगों को कि वो मुसलमानों पर हमला कर दें, फिर वो उनकी बातों में आ जाते थे और आने के बाद क्या होता था कि ख्वार होते थे, जलील होते थे, शिकस्त उनका मुक़द्दर बन जाती थी। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि शैतान इंसान से कहता है कि कुफ्र करो, कुफ्र अल्लाह ताला की नाफरमानी करो। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है तो शैतान बरीउज़ ज़िम्मा हो जाता है कि मैं तो बरीउज़ ज़िम्मा हो गया, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इस आयत, इन आयात में। ख़वातीन हज़रात, शैतान की चालों का मरकज़ इंसान कैसे बना, ये भी एक सवाल रखेंगे। हर दौर के शैतान की चालों का अंदाज़ तब्दील होता रहता है। अगला सवाल ये भी रखेंगे। एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि शैतान की चालों को समझने के लिए वो मोमिनाना हिकमत और वो मोमिनाना फ़रासत कैसे हासिल होती है। हम शैतान के चुंगल में कैसे फंस जाते हैं कि शैतान को अपनी उंगली पकड़वा देते हैं और शैतान फिर हमें जहाँ चाहता है वो लेकर चला जाता है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह फरमा रहा है कि दोनों का अंजाम जहन्नम हो जाता है और ज़ालिमों की यही जज़ा है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा है लाहौर में। क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ हैं, मुस्तकिल तशरीफ़ लाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां साल है डॉक्टर साहब के साथ हम कलामी का शरफ़ इख्तियार किए हुए। हम सब सीखते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। सूरह हशर और आयात 16 और 17। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، پہلا ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کن کی مثال دے رہا ہے کہ ان کی مثال شیطان کی جیسی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آیات قرآنیہ آج کے درس قرآن کے لیے منتخب کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بنیادی مسئلہ پوری امت کو سمجھایا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کی مثال، یعنی ان سے مراد کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے جو منافق قبائل ہیں اور منافقین ہیں، یہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی قریب رہنے والے یہود کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی جائے، اور ان سے جا کے مشورے کرتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود کے ساتھ، خیبر کے یہود، قبیل بنو نذیر اور بنو قریظہ کے جو قبیلے تھے یہود کے، ان کے ساتھ جا کے مشورے کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ لئن قوتلتم لننصرنکم، اگر ان مسلمانوں پر قتال مسلط کیا جائے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ نکلنے کا کہیں گے تو یہ کبھی خروج نہیں کریں گے، اور اگر یہ قتال
اہل کتاب ان کے ابھارنے پر، یعنی یہود ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یا ان کی پلاننگ سے متاثر ہو کر مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ حملہ آور ہوں گے جی تو یہ کبھی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے دعوے میں اپنی بات پہ جھوٹے ہیں۔ لئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصرہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، اگر یہ نکلیں گے تو جو منافقین ہیں یہ بھاگ جائیں گے میدان سے، پشت دکھا کے بھاگ جائیں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی جنگ کے موقع پر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا اور یہود کا مل کر مسلمانوں کے خلاف پلان بنانا اور منافقین کا یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ابھارنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کمثل الشیطان، اللہ جیسا کہ شیطان ہے۔ شیطان کی بھی اپنی پلاننگ ہے، وہ بڑا مکار ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو بڑا کامیاب جا رہا ہے کہ جدھر دیکھیں اس کے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک تو وہ کیا کرتا ہے، اذ قال للانسان اکفر، ٹھیک کہ پہلے تو انسان کو اس سٹیج پر لے آتا ہے، اس کو مختلف بہانوں سے، مختلف یعنی بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے اور مختلف ہیلوں سے اسے اس سطح پر لے آتا ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ذرا مقابلہ کر کے دیکھو، تمہارے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جناب محلات میں رہ رہے ہیں، وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے بچے بڑے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ناشکرے بن جاؤ، اللہ کے ناقدرے بن جاؤ، جیسے کہ وہ منافقین کہتے تھے یہود کو کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ان کو یہاں سے نکالیں مدینہ منورہ سے، یہ واپس جائیں، فقرے لوگ ہیں، ان کو ہم نے نکالنا ہے۔ لیکن فلما کفرا، جب وہ یہود اس بات کی طرف آمادہ ہوتے تو پھر یہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے مدد کا، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کے ہاں فلما کفرا، جب انسان ناشکری پر اتر آتا ہے اور انسان ناقدری پر اتر آتا ہے تو قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ جناب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بالکل ذکر فرمایا کہ احزاب کے موقع پر، بلکہ جنگ کے کسی ایک جنگ کے موقع پر جب اس نے شیطان نے روپ دھار لیا ایک خاص قبیلے کے سردار کا، لیکن جب دیکھا فرشتوں کو تو کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو جب دیکھا تو پھر بھاگا وہاں سے۔ تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ شیطان جب انسان سے گناہ کروا لیتا ہے، جب انسان سے ناشکری کروا لیتا ہے، جب انسان کو اللہ کی سرکشی اور بغاوت پر بالکل ابھار کر تیار کر لیتا ہے اور انسان وہ کام کر گزرتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ شیطان کی رفاقت تو کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میں علم اعہد الیکم، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ شیطان کی مان کر نہیں چلنا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، سیدھی راہ یہ ہے کہ میری مان کر چلنا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، خبردار شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا، اس کے ساتھ دوستی قائم نہیں کرنی۔ انما ولی، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے جو اس کو دوست بنا لیتا ہے، ٹھیک، جو اس کو دوست بنا لیتا ہے، لیکن انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا
وعلی ربہم یتوکلون، اس کو کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا ان لوگوں پر جو کھرے ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک اگر میں دیکھوں کہ مجھ پر شیطان اپنا وار چلا رہا ہے ٹھیک اور مجھے اس نے اپنی سواری بنا لیا ہے اور مجھ پر سوار ہو گیا ہے، تو میں سمجھ لوں کہ میرے ایمان میں نقص آ گیا ہے، ٹھیک مجھے اللہ پر توکل جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ٹھیک وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٹھیک إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ۔ ٹھیک شیطان ان کو دوست بناتا ہے، شیطان ان پر سوار ہوتا ہے، ان کو اپنی سواری بناتا ہے جو اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ٹھیک اس کے مشغلے ان کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک اس کے کاموں کو اپنا کام بنا لیتے ہیں، اپنے معمولات جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، مومنانہ فراست کے ساتھ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہیں ان کو چھوڑ کر ان کاموں کو شروع کر دیتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں۔ تو پھر اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ پھر شیطان ان کو اپنا یار بنا لیتا ہے، ٹھیک جب یار بنا لیتا ہے تو پھر ان سے وہی کام لیتا ہے جو اللہ کی سرکشی اور بغاوت والے ہوتے ہیں، ٹھیک لیکن جب انسان کر گزرتا ہے تو پھر پشیمان ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ انی بری من کا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جھوٹ یہ بولتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو پہلے ہی نافرمانی کی طرف نہ بڑھتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ جھوٹ بھی ساتھ بول کے گویا ایک اور اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنیاد آپ نے واضح کر دی کہ مثال دی جا رہی ہے شیطان کی منافقین کے حوالے سے کہ منافقوں کا رویہ وہی رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے۔ اب آگے آتی ہے بات ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات فرمائی کہ پھر شیطان کے چنگل میں ہم پھنس جاتے ہیں، شیطان کا وار کاری ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کی دسترس میں دے دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جتنے کام ہوتے ہیں وہ ہماری مرضی سے اور ہماری رضا سے ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں سمپل سا یہ ہے، پہلا سوال، اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ بری الذمہ تو بعد میں وہ کہتا ہے، ہم خود کو شیطان کے حوالے کیسے کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ شیطان کی چال بہت ضعیف ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شیطان کی چال ایسی زبردست ہوتی ہے کہ ہم پر غالب آ جاتی ہے اور پھر ہم ویسا ہی کرنے لگتے ہیں جیسا کہ شیطان چاہتا ہے، کیونکہ شیطان کسی بھی دور کا ہو وہ خیر خواہانہ انداز میں ہم پر حملہ کرتا ہے۔ کیا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے جو فرمایا نا کہ شیطان کی چال اور اس کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ اللہ نے اپنی نسبت سے فرمایا ٹھیک کہ اللہ تو عظیم ہے، ان کے سامنے تو ہر چیز کمزور ہے، لیکن ہمارے لیے جو شیطان کی چال ہے وہ واقعتاً آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر دور کا جو شیطان ہے اس کی چالیں دور کے مختلف روایات اور مختلف چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جب چلتا ہے تو بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ شیطان ان سے وہ کام لے رہا ہے اور وہ اپنے کسی اور سوچ سے مگن ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے نمائندہ اور شیطان کے کارندے بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں گے، وہاں شیطان یہ کہے گا، اللہ نے اس کو پاسٹ کے ٹینس کے ساتھ یعنی فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی یہ ہو کر رہنا ہے، اسی لیے اس کو فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے ہیں وہ سچے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے سچے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات کرنے میں کون سچا ہو سکتا سبحان ہے؟ اللہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اپنے قول کا کھرا اور سچا کون ہوگا؟ ٹھیک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔
شیطان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے وہ کھرے اور سچے وعدے کیے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تمہیں کچھ وعدے دیے، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے، میں نے بھی تمہیں سبز باغ دکھائے، میں نے بھی تمہیں بڑی سج سجا کے چیزیں ایسی دکھائیں کہ جن کو دیکھ کر ان میں اٹریکشن تمہیں اس طرح دکھائی دی کہ تم لوٹے چلے آئے ان کی طرف، لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سبز باغ دکھائے تھے، بالآخر میں نے اس کے خلاف کیا۔ ٹھیک، چنانچہ جو نتائج تم سمجھ رہے تھے کہ اس سے یہ نکلیں گے کہ حرام جتنا اکٹھا کریں گے زیادہ مال جمع ہو جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ نقصان ہو گیا، اور بہت سارا نقصان ہو گیا، اولاد کے حوالے سے نقصان ہو گیا، میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے نقصان ہو گیا، گھر میں بے سکونی کی صورت میں نقصان ہو گیا، کاروبار کے حوالے سے نقصان ہوتے چلے گئے۔ فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بس تمہیں بلایا، تم نے میری بات کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں کہ شیطان اپنی چال چلتا ہے، اور چال چلنے میں بڑا کامیاب ہے، آج کے دور میں تو بہت ہی کامیاب ہے، لیکن حقیقتاً اس کی چال اور اس کا مکر عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب شیطان نے آ کے کہا کسی انسان کے روپ میں کہ بابا جی آپ نے بڑی عبادت کر لی ہے، آپ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دن میں اللہ کی مخلوق کے مسائل سنتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات دن آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس اب آپ کو مزید عبادت کی ضرورت نہیں، بس تم نے اپنی نجات کے لیے بہت کچھ جمع کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جا شیطان، تو غلط بات کر رہا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین فرد، ہستی، لیکن انہوں نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی سارے خیر کے کام نہیں چھوڑے۔ نماز انہوں نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو کہنے لگا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ فرمایا یہ بھی تم غلط کہتے ہو، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان۔ تو اسی لیے جو سبق دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کریں، اس لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان کے شر سے انسان بچا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دو تین باتیں بہت اہم آپ نے عطا فرمائیں، یعنی بہت اہم نکات، ہر بات اہم ہے آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب آج جو ہم دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی نظام کے ماتحت نظر آتے ہیں ہمیں۔ گفتگو کو آسان کرنے کے لیے ہم اسے طاغوتی نظام کہہ لیتے ہیں۔ تو ایک طاغوتی نظام ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل وضاحت سے بیان فرما دی یہ بات۔ میں نے اس سے پہلے ایک سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان عقل ہے ہمارے پاس، ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم بنی آدم ہیں، تو شیطان کے فریب میں ہم کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ بات کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی ہمیں دے دی ہے، دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ہمیں کیسے معلوم ہو، یہ چیک ہم پہ کیسا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیطانی چال میں آ چکے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں یہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک شیطانی کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک یتیم خانہ تعمیر ہونا ہے، بڑا اچھا کام ہے، اس کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے، اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں
چند رقاصائیں بلوائی جاتی ہیں، اور وہ جو ٹکٹس ہیں اس کے اور ٹیبلز ہیں وہ بک ہو گئی ہیں. 2 کروڑ روپے جمع ہو گئے اس محفل موسیقی میں جہاں دنیا بھر کے کام ہوئے، اور 2 کروڑ روپے سے ہم نے ایک کام اچھا کیا، یتیم خانہ بنا دیا تاکہ ہم سے اللہ خوش ہو جائے کہ ہم نے خیال رکھا یتیموں کا. تو کیا آج بھی کئی معاملات ایسے نہیں ہو رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کار خیر ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جو شیطان کی چالیں ہوتی ہیں ان پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. ایسی چند مثالیں کیا آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں؟ انیک صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. یقیناً ایک آدمی یعنی ایسی بات پر انشاءاللہ کہہ دیتا ہے کہ جہاں انشاءاللہ کہنے کا کوئی تک نہیں بنتا. ایک آدمی نے کہا جی ہماری فلم جو ہے نا وہ عید کے بعد آ رہی ہے، سارے کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، حالانکہ اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے، اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے کام وہاں جہاں بھی جو کلمات درست کہنے کے ہیں وہ کہے جائیں تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے کلمات کہنے سے بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے بندہ کفریہ حلقوں میں چلا جاتا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا ہو، وہ دین اپنی اشاعت کے لیے اس عمل کا محتاج نہیں ہے. ہمارا دین یا ہمارا خیر کا کوئی کام اس کی اشاعت یا اس کا واقع ہونا، اس کام کا ہونا، وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی والے کاموں کا محتاج نہیں. اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم شیطان کے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں. یقینی بات ہے یہ خیر اور شر کی قوتیں دونوں کار فرمائے اس دھرتی پر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن اس میں جو صاحب ایمان فرد ہے وہ ذرا یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نیت اگرچہ میری اچھی ہے، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول اس کو درست قرار دے رہے ہیں؟ سب سے مقدم یہ بات ہے، سب سے مقدم یہ ہے. اللہ اور اس کے رسول اگر اس کو الاؤ کر رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں تو پھر میرا چھوٹا کام بھی بڑا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں تو وہ بڑا بھی چھوٹا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خباثت کی کثرت تجھے پسند کیوں نہ لگے. جو آپ نے مثال دی ہے اس میں خباثت ہے، خباثت، اور خباثت کی کثرت اللہ کے ہاں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی. لہذا اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ کی ناراضی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم شیطان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. یقیناً اس سے ہمیں گریز کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. بہت ساری مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شیطانی چالیں، شیطانی حربے وہ کیا کیا ہمارے زمانے میں اس عہد میں چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو قرآن کریم کے احکام ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. ارے تم دیکھتے نہیں کہ یہ زمانہ نیا ہے، اس نئے زمانے میں یہ پرانے معاملات، یہ پرانی اقدار، اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اور کہاں یہ تم پرانی باتیں کرنے بیٹھ گئے، قرآن کریم کی آیات لا رہے ہو. تو بس ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے. ابھی یہ سورہ حشر ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے ابھی پہلے ایک پروگرام کیا، اسی میں آیت نمبر 7 سورہ حشر کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جو رسول تمہیں دے دیں. جو بھی آپ بات فرما رہے تھے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند مل رہی ہے میرے عمل کو؟ اگر نہیں مل رہی تو میرا عمل شیطانی عمل ہے. قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ تو یہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. نیا زمانہ ہے, ہم کس طرح دین پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ رفتہ رفتہ دین کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل اپنے آپ نے صحیح فرمایا. یعنی خود کو زمانے کے ساتھ ڈھالنا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، زمانے میں یعنی جو ترقیات ہیں کبھی بھی اسلام ان کا مخالف نہیں رہا. جی جی. اسلام اور جدیدیت میں اس طرح کا کبھی تضاد نہیں رہا کہ اسلام نے ہر جدید شے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہو. ٹھیک قطعی طور پر ایسا نہیں ہے، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اسلام آگے بڑھنے کا تعلیم دیتا ہے، اسلام ترقی سبحان اللہ. کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھیے کہ علوم کو جب آپ نے کلاسیفیکیشن کی علوم کی اور علوم کو نافع اور غیر نافع علوم میں تقسیم کیا، تو جو نافع علوم ہیں یعنی انسانیت کے لیے فائدہ مند، ان کو سیکھنے کے لیے صحابہ کو بھیجا. ملٹری سائنسز، میڈیکل سائنسز اور لینگویج یعنی زبانوں کا سیکھنا، اور یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو روانہ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تعلیم دی. تو جدید چیز کا کسی چیز کا جدید ہونا، اس کو اسلام نے کبھی بھی ناپسند قرار نہیں دیا. لیکن ایسی جدت جو متضاد ہو یا متصادم ہو دینی تعلیمات کے ساتھ، جو ٹکرا رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے کا باعث بن رہی ہو، بلکہ بغاوت پر آمادہ کر رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا رہی ہو، سرکش بنا رہی ہو، اور ان لوگوں کی پیروی کرنے کی تعلیم دے رہی ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں کھلم کھلا اور سرکش، اور ہم ان جیسا بننے کی خواہش اور کوشش کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کر رہیں، نہ کہ یہ کسی اور کو ماڈل بنا کر اس کے بندے بننا شروع کر دیں. کیونکہ شیطان کی بندگی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ شیطان کے جو نمائندے دنیا میں موجود ہیں، جو اللہ کی بغاوت، اللہ کے رسول کی بغاوت اور دین کو پرانے زمانے کی چیز قرار دینا، اور دینی تعلیمات کو آج کے دور میں یہ سمجھنا کہ یہ ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، ایسے لوگوں سے یقیناً ہم نے بچنا ہے، چونکہ وہ شیطان کے نمائندے ہیں، اور شیطان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والے کاموں پر انسان کو نہیں آنے دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ دونوں شیطان بھی اور اس کے پیروکار بھی، ان دونوں کا انجام جہنم ہے. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے دونوں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی حق تلفی کرنے والے ہیں. ظالم یقیناً اسے کہیں گے جو اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے، جو جس دین پر ایمان لایا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا، حق تلفی کر رہا ہے. جو اللہ کے رسول جن کو اس نے اپنا قائد اور رہنما مانا ہے، ان کی حق تلفی کر رہا ہے. یہ حق تلفی کرنے والے، یہ ان کی جزا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بالآخر اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جہنم میں جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب درمیان میں ایک بات میں نے بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک طاغوتی نظام ہوتا ہے، اس طاغوتی نظام پر عمل کرنا ایک عام شخص کے لیے اس کی ذمہ داری، اس کی مجبوری ہوتی ہے. تو طاغوتی نظام جس کے اندر شیطانی چالیں موجود ہوتی ہیں، جیسے آج ہم سود دے رہے ہیں، ایک مثال چھوٹی سی ہے، ہم جو قرضے لیتے ہیں باہر سے، وہ قرضے ادا کرتے ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، اگر ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں مانیں تو پھر ہم پر سینکشنز لگ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم پابند ہوتے ہیں ان کے احکام کی تعمیل کے لیے.
تو ایک شخص جو ہم جیسا ایک معمولی فرد ہے اس ریاست کا، وہ بھی شیطانی حربوں کا شکار ہو جاتا ہے نظام کی وجہ سے، تو کیا وہ بھی گناہگار ہے یا صرف اس کے حکمران؟ اصولی طور پر تو حکمران گناہگار ہیں، لیکن حکمرانوں کو حکمرانی کے منصب پر پہنچانے والا تو یہ انسان ہی ہے نا جی، جس نے ووٹ ڈال کے ان کو اس منصب پر پہنچایا ہے۔ تو متناسب نمائندگی کے تحت اگر یہاں الیکشن ہوں اور ووٹ ڈالے جائیں تو پھر کہیں کسی درجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ کھرے لوگ سامنے آ جائیں گے اور وہ باطل طاغوتی نظام کے خلاف علم بردار ہوں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ رسولوں کے آمد کا مشن بنیادی طور پر یہ تھا کہ طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب طاغوتی نظام سے بچاؤ کے لیے جو طریقہ ہمارے ہاں انتخابات کی صورت میں ہو رہا ہے، اس میں تو اور بہت ساری چیزیں کار فرما ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کہیں یہاں متناسب نمائندگی کی صورت میں انتخابات ہوں اور ایک ووٹ بھی ضائع کیے بغیر صحیح اہل افراد منتخب ہو کر اوپر آئیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اس موجودہ نظام میں اولین ذمہ دار تو حکمران ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو اس منصب تک پہنچانے میں جنہوں نے ووٹ دے کر ان کو اس سٹیج پر پہنچایا، وہ بھی کبھی بھی بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا جی کہ برائی ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، تو چلیے چھوٹی برائی کو قبول کر لیں، نہیں، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ڈسکرج کرنا اور اس کی حوصلہ شکنی کرنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ، کم از کم اپنی زبان سے اور اپنے دل سے حوصلہ شکنی ان برائیوں کی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سٹیج ایسی آئے کہ ملک میں اچھے لوگ آئیں، اقتدار پر آئیں، جو اس طاغوتی نظام کی جو زیادتیاں ہیں اور ظلم ہیں ان کو برداشت کرنے کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور علم بغاوت ایک طرح سے گویا بلند کریں۔ لیکن اس کے لیے انیک صاحب ہمیں قربانیاں بہت دینی ہوں گی۔ ہمیں جو یہ مال کا جو ہمارے ہاں ضیاع ہے اور جو کرپشن ہے اور جو اعلیٰ عہدوں پر مناصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اور عیاشیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی اور ملک سے وفادار قوم بحیثیت قوم نہیں سوچتی وفاداری کی، تب تک کوئی توقع بظاہر نہیں دکھائی دیتی۔ اللہ اکبر۔ ایثار، قربانی ضروری ہے اور شیطان کی چالوں سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ کہ ذمہ داری محض حکمرانوں کی نہیں، محض طاغوتی نظام کی نہیں، لیکن ایک عام شخص کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے حلقے میں جو ایم این اے ہوتا ہے، جو لڑتا ہے الیکشن، یا جو ایم پی اے لڑتا ہے، تو ہم اسے ہی ووٹ دیتے ہیں کہ جو بعد میں ہمارے کام آئے، خواہ وہ کتنا ہی بد کردار ہو۔ ایک شریف آدمی کو ہم ووٹ دے دیں گے، وہ ایم این اے ایم پی اے بن جائے گا ہمارے علاقے میں، تو وہ تو بیچارہ ایماندار ہے۔ ایماندار آدمی ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ نہ وہ خود کھائے گا اور نہ ہمیں کھانے دے گا۔ تو عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بد کردار لوگوں کو اوپر نہ آنے دیں، وہ لوگ جو طاغوتی نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ آگے ہی نہیں بڑھا رہے بلکہ اس طاغوتی نظام کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ارشاد فرمائیے آپ کہ اب ہمیں محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو شیاطین سے، اس نظام سے، ایسے لوگوں سے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ نے یہاں بیان فرمائیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال ان کو سند
اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو ایک شخص جو قرآن کریم کے احکام جانتا ہی نہیں اور شیطان جب خیر خواہانہ انداز میں اس پر وار کرتا ہے تو وہ اس کے چنگل میں آ جاتا ہے. تو کیا یہ ضروری محسوس نہیں ہوتا کہ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا؟ بالکل. دیکھیں جی، قرآن کریم صاف طور پر کہہ رہا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار اپنی زندگی میں ظالموں کی طرف جھکاؤ مت ہونے دینا. اگر تم جھکو گے، ظالموں کی طرف جھکاؤ تمہارا ظاہر ہوگا، فتمسکم النار، تو پھر آگ تمہیں چھو کر رہے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ثم لا تنصرون، پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، وهو يعلم انه ظالم، اور اسے پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، لیقویہ، تاکہ اس کا دست و بازو بنے، اس کو قوت دے، اس کا دست و بازو بنے. فقد خرج من الاسلام، فقد خرج من الاسلام. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے لا تکن للخائنین خصیما. دیکھو، خیانت کرنے والوں کا تم مقدمہ لڑنے والے اور خیانت کرنے والوں کے حامی بننے والے مت بنو. جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں ملک کے مال میں اور امانتوں میں، ان کے حامی مت بنو. لا تکن للخائنین خصیما. اور ان کے ساتھ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو خائن لوگ ہیں ان کا مقدمہ لڑنے والے، ان کے لیے ان کی جانب سے جھگڑے کرنے والے مت بنو. تو یہ ہے بات جو قرآن کریم نے تعلیم دی. تو جب ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس جو طاغوتی نظام ہے اس سے بچاؤ کی جو صورتیں قرآن نے متعین کی ہیں وہ ہم اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یقیناً شیطان کے ساتھی گھٹتے چلے جائیں گے، ان کی قوت کمزور ہوتی چلی جائے گی، ان کی طاقت میں کمی آئے گی، ان کی پارٹی کی اجتماعیت میں نقص اور کمی آئے گی. اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرمائیں گے ہماری اس کوشش کے نتیجے میں کہ اچھے لوگ آئیں اوپر اور وہ اقتدار سنبھال کے وہ تبدیلی ایسی لائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2 منٹس، آخری سوال آپ کی خدمت میں. جو باتیں آپ نے فرمائیں اس کے نتیجے میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد کے علم میں قرآن کریم کے اصول موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں. مثال کے طور پر سود حرام ہے، واضح ہے یہ بات، اس کے باوجود ہم سودی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری معزز بہنیں ہیں بہت ساری جو حجاب میں رہتی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بہت ساری خواتین جو یہ بات جانتی ہیں اس کے باوجود وہ بے حجابانہ باہر نکلتی ہیں، گویا شیطانی چال کامیاب ہو گئی. حدیث یاد آئی مجھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے ضرورت تو شیطان اسے تاکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود شیطانی حربے اگر ہم پر کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انجام بیان فرمایا کہ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. یہ تو ہم اپنے آپ کو ایندھن بنا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ کی ناراضی والے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کی ناراضی والے راستے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ جو کہا نا کہ میں نے تم سے عہد لیا ہے کہ شیطان کی مان کر نہیں چلنا ہے بلکہ رحمان کی مان کر چلنا ہے. تو رحمان کی مان کر چلنے میں یقیناً انیق صاحب ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری وہ ہے کامیاب۔ جو شیطان کی مان کر زندگی گزارے گا، شیطان تو دھوکے باز ہے، وہ اس کے لیے بالآخر اپنے آپ کو اپنے برات کا اظہار کرتے ہوئے اس سے لا تعلق ہی اختیار کرے گا۔ اور جو رحمان کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم تیری دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور تیری آخرت بھی یقیناً صالحین کے ساتھ ہوگی۔ یہ تب ہے جب مان کر زندگی گزارنے والی، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے اللہ کی والی۔ مان کر زندگی گزاری جائے۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، جسے کامیابی ہم سمجھ رہے ہیں، جو شیطان نے ہمیں وقتی طور پر بظاہر ہماری سمجھ کے مطابق کامیاب انسان بنا دیا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ زوال ہے۔ کامیابی بس وہی کہ جس کی سند قرآن کریم دے ہمیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ شیطان تو ڈراتا ہے، فحاشی کی طرف مائل کر دیتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو شیطان کی چالیں برابر نہیں ہوتی، شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھا جائے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، ڈاکٹر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی دیکھیے کتنی بے شمار آیات آئیں سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقار سے جینا کس طرح سکھاتا ہے، اور وقار سے جینا کیسے جیا جاتا ہے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، لیکن یہ بال موجود ہے، تو ایک پرچی میں نے نکال لی ہے، اور آج کے ونر ہیں محمد بلال اشفاق صاحب سرگودے سے۔ محمد بلال اشفاق صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے پاس آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرو۔ جو شخص تمہارے پاس آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔